आदाब। इस वीडियो में हम बच्चे ज़रब कैसे करते हैं, बुनियादी जमातों में ज़रब बच्चे कैसे करते हैं, ये देखेंगे। NCERT के मुताबिक बच्चों के सीखने के मौज़ूआत इस तरह हैं। पहली से 5वीं जमात के लिए जैसा कि हम जानते हैं, चौथी जमात तक के बच्चों के लिए बच्चों को ज़रब अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद बड़े आदाद की ज़रब आएगी। ज़रब को करने के लिए असातिज़ा किस दायरे कार का इस्तेमाल करेंगे, ये हम देखेंगे। जमा का आसान रूप ही ज़रब है, यानी जमा का शॉर्टकट है। ज़रब करने पर जो जवाब हमें मिलता है वो हमेशा मुस्ततिल होता है। ज़रब करने पर जो हमें हासिल होता है, हासिल ज़रब जो होता है, वो हमेशा मुस्ततिल में ही मिलता है। कभी कभी हमें वो मुरब्बे की शक्ल में भी मिलती है। ज़रब बच्चों को क्यों मुश्किल नज़र आता है? क्योंकि वो इस फार्मूले को याद नहीं करते, लेकिन पहाड़े बरज़बानी याद करते हैं। पहाड़े बरज़बानी याद करके फार्मूले को भूल जाएं तो क्या होता है, ज़रब के हिसाब मुश्किल हो जाते हैं। अब हम रियाजी किट में मौजूद TLM को इस्तेमाल करके कैसे ज़रब कर सकते हैं, ये देखेंगे। खेल कर सीखिए, करके सीखिए। सबसे पहले हम बच्चों को कितने तरीक़े के तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करके ज़रब को सिखा सकते हैं, देखेंगे। मुरब्बा शुमारे, बुनियाद 10 के पीले ब्लॉक्स, नकली पैसों के 1 रुपए और आदादी डोरी क्लिप के साथ, ये सब पहली और दूसरी जमात के लिए बेहतरीन तदरीसी वसाइल हैं। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इन दिए गए 4, 8, 10, इन 10 शुमारों को देकर इनको 2-2 के ग्रोह बनाने के लिए कहेंगे। कितने ग्रोह बन सकते हैं? 1 ग्रोह, 2 ग्रोह, 3 ग्रोह, 4 ग्रोह, 5 ग्रोह होंगे। तो इन ग्रोह को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 ग्रोह। 2 के 5 ग्रोह, तो मुझे यहाँ क्या मिला? 10। यानी बच्चों को सबसे पहले दिए गए आदाद को कितने ग्रोह बना सकते हैं, तो हम इसके और कितने ग्रोह बना सकते हैं। हमने पहले 2 के ग्रोह बनाए थे, 5 ग्रोह बनाए थे, तो और कितने ग्रोह बना सकते हैं? 5 के 2 ग्रोह बना सकते हैं। 5 के 2 ग्रोह, अगर 5 के 2 ग्रोह को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10। इसी तरह हम ये पीले ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके 2, 4, 6, 8, 10, 12 पीले ब्लॉक्स देकर इसके कितने ग्रोह बना सकते हैं? 2 के ग्रोह बना सकते हैं। 2 के ग्रोह बनाने पर तमाम ग्रोह एक जैसे होना चाहिए। उसी वक्त हम 2 के ग्रोह बना सकते हैं। 3 के ग्रोह बना सकते हैं। क्या हमें बराबर के मिलेंगे? 3 के ग्रोह भी बना सकते हैं, है ना? 3, 3, 3 बराबर हैं। 4 के ग्रोह बना सकते हैं। 4, 4, 4 4 के भी बना सकते हैं। क्या 5 के ग्रोह बना सकते हैं? 5, 5 नहीं, 5 के ग्रोह नहीं बना सकते। 6 के ग्रोह बना सकते हैं। 5, 6, 6
6 کے گروہ بنا سکتے ہیں. تو ہم اس 12 کو 4 کا گروہ بنائیں گے تو کیسے رہے گا؟ دیکھیں گے. 2 گروہ، تیسرا گروہ اور 4 کے 3 گروہ ہیں. اس کو ہم جوڑیں گے، کیا ملے گا؟ اس طرح دکھیں گا. اس کو اس طرح بھی جوڑ سکتے ہیں. 4 4 اور 4. اب 4 کے 3 گروہ بنے ہیں. اس طرح رکھیں گے تو کتنے گروہ ہوں گے؟ یہ 2 کے 6 گروہ بنے. یہ 4 کے کتنے گروہ بنے؟ 3 گروہ بنے. اگر میں 4 کے 3 گروہ بناتا ہوں تو مجھے 12 ملیں گے. اس کی شکل کون سی ہے؟ اب یہ کون سی شکل میں ہے؟ مستطیل شکل میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اور کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ اب اس طرح دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ یہ 3 کے 4 گروہ ہیں. اس طرح دیکھیں گے تو 4 کے 3 گروہ ہیں. اس میں 4 3 گروہ بنے ہیں. اگر ہم اس مستطیل کو اس طرح دیکھیں گے تو ہمیں 3 کے 4 گروہ نظر آئیں گے. یعنی 3 ضرب 4 اور 4 ضرب 3 دونوں ہمیں 12 ہی دے رہے ہیں. دونوں ہی ہمیں مستطیل شکل میں نظر آتے ہیں. یہ ضرب کرتے وقت نظر آنے والی خصوصیت ہے. یہ مربع شمارے اور پیلے بلاکس میں نظر آتا ہے، لیکن اسی کو ہم منکوں کی ڈور میں کریں گے تو ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ اس کو دیکھیں گے. اب 3 کے 4 گروہ، 1 2 3 4. ان 12 کو میں نے 4 گروہ بنایا ہوں. 3 کا 1 گروہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 کا 1 گروہ 3، 3 کے 2 گروہ 6، 3 کے 3 گروہ 9، 3 کے 4 گروہ 12. تو یہ کیا ہے؟ کیا 3 کا پہاڑا ہو سکتا ہے؟ 3 1 3، 3 دونی 6، 3 تیا 9، 3 چوکو 12. اس اعداد کی لکیر میں یا اس اعدادی ڈوری میں ہمیں کیا دکھتا ہے؟ 12 کو کیسے ہم ضرب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اسی کو ہم 6 کے 2 گروہ بھی بنا سکتے ہیں. 6 1 6، 6 دونی 12. اس میں مستطیل شکل نظر نہیں آئے گی. جمع کی دہرائی شکل ہی ضرب ہے یا جمع کی آسان شکل ہی ضرب ہے. اس جمع میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی طرح کے اعداد کو جوڑتے جاتے ہیں. 6 کو ایک بار جوڑا ہے، 6 کو 2 بار جوڑا ہے، 3 اور 3. اسی 6 کو ایک اور بار جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ 6 یہ 12 اور ایک 6 جوڑیں گے تو 18. 3 6 18. اس طرح سے ہم اعدادی ڈور سے دہرائی ہوئی جمع کریں گے تو ہمیں ضرب کی آسان شکل نظر آئے گی. یہ دہرائی ہوئی جمع کی طرح نظر آتا ہے. اسی کو ہم پیلے بلاکس اور مربع شمارے استعمال کر کے کریں گے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ ایک مستطیل شکل میں نظر آتا ہے. ٹھوس روپ میں بچوں کو ٹی ایل ایم استعمال کر کے ضرب کے تصور کو کیسے ہم بچوں میں لا سکتے ہیں. اب ہم مربع شماروں کو استعمال کر کے ضرب کیسے کریں گے یہ دیکھیں گے.
مربع شماروں کو ہم پانی میں بھگو کر بورڈ پر چپکا سکتے ہیں. یہ چپکایا جاتا ہے. تقریباً 2 گھنٹے تک یہ چپک کر رہتا ہے اگر پنکھا نہیں چل رہا ہو. اب ہم جو حساب کر رہے ہیں وہ ہے 3 ضرب 4. 3 کو 4 مرتبہ، یہ 1 مرتبہ، یہ 2 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ اور یہ چوتھی بار. میرے پاس جو مربع شمارے تھے وہ سب ختم ہو گئے. 3 کو 4 مرتبہ جوڑنے پر اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں. 3 شماروں سے میں نے شروع کیا، اس کا 4 مرتبہ جوڑنے پر مجھے کیا ملا؟ کون سی شکل ملی ہمیں؟ مستطیل کی شکل ملی ہے. ٹھیک ہے. 3 کو 4 سے ضرب دینے کے بجائے 4 کو اگر 3 سے ضرب دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا دیکھیں گے. تو 4 کو 3 مرتبہ جوڑیں گے تو کیا ملے گا یہ ہم دیکھیں گے. 1 2 3 4، یہ 1 مرتبہ ہو گیا. یہ دوسری مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ. میرے پاس موجود تمام مربع شمارے ختم ہو گئے. میں نے کتنے جوڑے ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اس میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو 4 کو 3 سے ضرب دینے پر ہمیں کیا ملا؟ کون سی شکل ملی؟ یہاں پر بھی مستطیل شکل ہی ملی. میرے پاس 4 مربع شمارے تھے، اس کو میں نے 3 مرتبہ جوڑا ہے، یا 4 کو 3 سے ضرب کیا. 4 کو 3 سے ضرب کرنے پر اور 3 کو 4 سے ضرب کرنے پر ہمیں 12 ہی ملیں گے، اور دونوں میں ہم کو مستطیل شکل ہی ملے گی. اس طرح بچوں کو ضرب کرتے ہوئے ٹھوس شکل میں دیکھنے پر جو شکل نظر آتی ہے وہ ہے مستطیل. اس کو ہم بچوں کو بہت آسان طریقے سے کھیل کھیلتے کھیلتے پیلے بلاکس یا مربع شماروں کی مدد سے دکھا سکتے ہیں. اسی کو جب ہم نقلی پیسوں کے ذریعے سے کریں گے تو کیسا لگے گا؟ میرے پاس 3 روپے ہیں، مجھے 4 لوگوں کو دینا ہے. ایک کو دیا، اس 3 روپے کو ایک اور کو دیا، یہ 3 روپے ایک اور کو دیا، یہ 3 روپے کو ایک اور کو دیا. کتنے روپے دیے میں نے؟ میرے پاس موجود پیسوں میں سے ان کو، میرے پاس 12 روپے تھے. ان 3 روپیوں کو 4 لوگوں میں نے دیے ہیں. یہ بھی ہمیں مستطیل شکل میں ہی نظر آتا ہے. بچوں کو یہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے آؤ 18 بچے یہاں آؤ، تم افقی اور عمودی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. کیسے کھڑے ہوتے ہو یہ سوال کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے سوچتے ہیں کہ ہاں ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا یہاں 3 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہاں 4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. 4 لوگ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک سے سب لوگ ہر لائن میں کھڑے ہو پائیں گے کیا؟ اس کو بچے کر کے دیکھیں گے. ٹھوس شکل میں ہم صرف ان تدریسی وسائل کو ہی استعمال کر کے بچوں کو سکھانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. بچے ایک سرگرمی میں حصہ لے کر ان کے اسمبلی یا پریئر میں ویسے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان سب کو ہم بچوں کو سرگرمیوں کے ذریعے کریں گے تو ضرب کا تصور سمجھ میں آیا ہے یا نہیں معلوم ہوگا. اب ہم نمائندہ منزل یا تصویری منزل ان کو ہم کیسے ضرب کے حساب میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے. اب تک ہم نے ٹھوس شکل میں
तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके सरगर्मियाँ की हैं। अब हम खानादार नोटबुक को इस्तेमाल करके कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। ये ट्रांजिशन फेस यानी हम ठोस से नुमाइंदे मरहले की तरफ आ रहे हैं। इसको तस्वीरी मरहला भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी जमातों के बच्चों को नुमाइंदा मरहला सिखाते हुए अगर वो तस्वीर बनाते हैं तो भी ठीक है। अब हम 2 को 5 ग्रोह बनाएंगे। ये हमने पीले बॉक्स इस्तेमाल करके किया था। इसमें 2 मुरब्बा, इसको मैं 5 मरतबा इस तरह ग्रोह बनाऊंगा। तीसरा ग्रोह, ये चौथा ग्रोह और ये 5वां ग्रोह। यहाँ 2 मुरब्बा हैं, इसको हमने 5 ग्रोह बनाए हैं। इसी को हम आदादी डोर को इस्तेमाल करके कैसे बनाया था। इसमें मैंने 3 का ग्रोह था, ये 3 का एक ग्रोह है, 3 का दूसरा ग्रोह है, 3 का तीसरा ग्रोह। हमने यहाँ 3 के कितने ग्रोह बनाए हैं? 3 ग्रोह बनाए हैं और 3 को 3 मरतबा। इसमें और इसमें एक फ़र्क है। इसमें हमने 3 को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इस तरह जोड़ेंगे तो क्या आदाद मिल रहे हैं? 9 मुरब्बा मिले हैं। 3 को 3 मरतबा हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। 3 1 मरतबा, 3 2 मरतबा, 3 3 मरतबा। यानी 3 को 3 मरतबा ज़रब देने पर हमें जो जवाब मिलेगा, इसमें कितने मुरब्बा हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो जवाब मिला है 3 को 3 मरतबा ज़रब देने पर, यहाँ हम ज़रब के निशान को बच्चों को तारुफ करवाएंगे। 3 ज़रब 3 9 जवाब मिला है। यहाँ 3 को 3 मरतबा जमा करने पर जो जवाब मिला है 9 है। यहाँ अगर मुझे 3 को 10 मरतबा जमा करना हो तो वो बहुत लंबा मरहला होता। इसी को हम 3 को 10 मरतबा ज़रब देंगे तो कितना मिलेगा, बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये जो नुमाइंदा मरहला है, ठोस और तसव्वुर मरहले के दरमियान आने वाला मरहला, इससे बच्चे आसानी से ठोस मरहले से तसव्वुर मरहले में जाने से पहले इस खानादार नोटबुक में कैसे लिखते हैं ये देखा जाता है। इसको हम सिर्फ इस मुरब्बा तक महदूद रखने के बजाय 3 को 4 मरतबा, इसके लिए हम तारे या कोई भी तस्वीर बना सकते हैं जो बच्चों को पसंद आए, वही इनको बनाने के लिए बोलेंगे। तो 3 को यानी कितने तारे हैं? 3 तारे 4 मरतबा। तो कुल कितने तारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो भी है 3 और 4 को ज़रब देने का तरीक़ा है। इसमें हम देख सकते हैं 3 और 4 को इस तरह जोड़ने पर एक मुस्ततिल नज़र आता है। यहाँ 2 को 5 मरतबा जोड़ने पर या 2 को 5 से ज़रब देने पर हमें इस तरह का मुस्ततिल मिलेगा। अगर 5 को 2 से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हम देखेंगे। दो जमा 5 जो है, इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, है ना। मेरे पास 5 हैं, इसको मैं 2 मरतबा जोड़ता हूँ। यहाँ
جو مجھے ملا ہے 5، اس کو میں نے جوڑا ہے، یا اس کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو یہاں پر بھی مجھے 10 ہی ملا ہے۔ یہاں ہمیں جو بات غور کرنی ہے وہ یہ کہ اس لائن کو ہم افقی لائنیں کہتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس 2 افقی لائنیں اور 5 عمودی لائنیں ہیں، 2 عمودی لائنیں اور 5 افقی لائنیں ہیں 3 4 5۔ اس عمودی لائن اور افقی لائن کو بچے سمجھیں تبھی ان کو مستطیل شکل کیسے آئی ہے یہ سمجھ میں آئے گا۔ یعنی ضرب کرنے پر یا 2 لائنوں کو ضرب کرنے پر ملنے والی شکل ہی مستطیل ہے، یہ بچوں کو سمجھ میں آئے۔ 2 کو 5 سے یا 5 کو 2 سے ضرب دیں گے تو ملنے والا جو جواب وہ ایک ہی رہے گا، یعنی 10۔ تو اس خانہ دار نوٹ بک میں کرنے سے بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم تھوڑا بڑے اعداد کو تدریسی وسائل استعمال کرتے ہوئے کیسے ضرب کرنا ہے دیکھیں گے۔ ایک عدد کے ہندسے میں ہم نے مربع شمارے، پیلے بکس، اعدادی ڈور اور 1 روپے کی نقلی نوٹ، ان سب کو استعمال کر کے کیا تھا۔ اب ہم بنیاد 10 کے بلاکس، ان میں نیلی سلاخ، پیلے بلاکس اور سبز تختی، ان کو استعمال کر کے کیسے ہم ضرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ پہلے 12 کی نمائندگی کیجیے۔ کیسے ہم 12 کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ اس سے نمائندگی کر سکتے ہیں یا اس سے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ یعنی 12 کو اس سے نمائندگی کریں گے تو کیا ہوگا؟ 12 اکائیوں سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 10 سے زیادہ اگر اکائیاں ہیں تو ہم اس کو 10 کا ایک کٹ بنائیں گے، تو یہ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور عدد 13، ہمارا حساب کیا ہے؟ 12 کو 13 سے ضرب دینا ہے، تو کیا جواب ملے گا؟ اس کو کیسے ہم ضرب کریں گے؟ 2 سے تمام اعداد کا حساب کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ جواب ہمیشہ مستطیل شکل میں آتا ہے، تو ہم 12 کو 13 سے کیسے ضرب دے سکتے ہیں؟ اگر اس کو ایک مستطیل شکل اگر بنانا ہے تو کیا اس کو ایسے رکھیں گے؟ شکل بنے گی یہ 12 اور یہ 13، جواب کہاں ہے؟ جواب نہیں معلوم۔ اگر اس کو مستطیل شکل بنانا ہے تو ایک افقی لائن اور ایک عمودی لائن کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ 12 اور 13 کو کیسے جوڑنا ہے؟ 12 کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں اور 13 کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں۔ یہاں جو بات غور کرنی ہے وہ یہ کہ 12 اور 13 کہیں بھی ایک نہیں ہوتے، وہ الگ الگ اعداد ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے مربع شمارے اور پیلے بلاکس میں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 3 4 کسی بھی مقام پر ایک نہیں ہوئے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ 12 اور 13 اس کو اس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، تو جو جواب ملنا ہے وہ کہاں ہے؟ اس جگہ کو جب میں بھرتی کروں گا تو 12 ضرب 13 کا جواب ملے گا۔ کیسے اس کو بھرنا ہے؟ اگر اس کو بھرنا ہے تو میرے پاس موجود تدریسی وسائل کو استعمال کر کے ہی بھرتی کرنا ہے۔ تو کیا اس کو استعمال کر کے بھر سکتے ہیں؟ کیا اس کو استعمال کر کے، کیا ان پیلے بلاکس کو استعمال کرنا ہے یا نیلی سلاخوں کو؟ کس کو استعمال کریں گے تو تھوڑا تیزی سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے، اس کو اگر کریں گے تو بہت وقت لگے گا، کتنے لگیں گے مجھے نہیں پتا، اتنے ہیں بھی نہیں۔ میں ایک ذہین لڑکا ہوں، اس لیے میں یہاں نیلی سلاخیں رکھتا ہوں۔ کتنے رکھے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
کیا اور بھی رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں 10 11. ابھی اور کچھ جگہ بچی ہے یہاں، تو اس کو رکھ سکتے ہیں 12 13 14. تو کتنی نیلی سلاخیں ہوئی؟ سب جوڑنے کے بعد گنیں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ مستطیل شکل میں آ جائے. یہاں کچھ جگہ بچی ہے، یہاں بھی ایک بھرتی کریں گے. بھرنے کے بعد اس کی شکل مستطیل ہونی چاہیے. یہاں کچھ جگہ بچی ہے تو اس کو بھی ہم بھرتی کریں گے. سب کچھ بھرنے کے بعد کیا اب یہ مستطیل شکل نظر آ رہی ہے؟ اس شکل کو پانے کے لیے ہم نے کن اعداد سے شروع کیا تھا؟ یہ پہلا عدد ہے 12، یہ دوسرا عدد ہے، یعنی 12 کو 13 سے ضرب دیا ہے. یہ دو اعداد ہم نے اس حساب کو کیسے شروع کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے ہے. یہ 13 ہے اور یہ 12. اس 12 اور 13 کو ضرب لگانے پر مجھے یہ جواب ملا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ 12 کو 13 سے ضرب دینے پر کتنی نیلی سلاخیں ملی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 نیلی سلاخیں ہیں. 1 2 3 4 5 6 اکائیاں ہیں، یعنی 13 نیلی سلاخیں مطلب 150 اور 6 اکائیوں کا مطلب 156. لیکن دہائی کی سلاخیں، کتنے دہائی کی سلاخیں ہم نے بینک کے کھیل میں دیکھے ہیں. اگر 9 سے زیادہ 10 آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ دہائی کے مقام پر 9 دہائیوں کے لیے جگہ ہے، لیکن اگر 10 دہائی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس دہائی کو ہم ان کو بینک میں لے جائیں گے. تو ان کو یہاں سے نکالیں گے. 10 دہائیوں کو نکالنا ہے. 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی. ان 10 دہائیوں کو بینک میں دیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک سینکڑا ملے گا، ایک 100 کی تختی ملے گی. 10 نیلی سلاخوں کے بدلے ایک سبز تختی، سینکڑے کی تختی یہاں رکھ سکتے ہیں. حساب کو شروع کرتے ہوئے ہی ہم ایک سبز تختی رکھ سکتے تھے. نیلی سلاخوں کو اتنے سارے جوڑنے کا وہ وقت بھی بچ جاتا. زیادہ اعداد جب ہوں تو ہمیں بڑے اعداد ہی جوڑنا چاہیے. مستطیل شکل حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی تختیاں رکھ سکتے ہیں؟ اب اس میں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ 13 اور 12 ان کو ہمارے جواب میں نہیں جوڑنا چاہیے. ہمارا جواب مستطیل ہے. یہ ہمیں دیا گیا حساب ہے. 12 ضرب 13 یا 13 ضرب 12 یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مستطیل شکل ملا ہے. یہ ہمارا جواب ہے، یا اس کو حاصل ضرب کہتے ہیں. اب ایک اور عدد کو کریں گے. وہ عدد ہیں 22 ضرب 23. یہ 12 ضرب 13 ہے. اب ہم 22 کر کے دیکھیں گے. یہ 22 ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ 23 ہے نا. 23 اور 22 اس کو ہم کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں ضرب کرتے ہوئے؟ اگر ایسے نمائندگی کریں گے تو مستطیل نہیں ملے گا. اس طرح نمائندگی کریں گے تو یہ یہاں کیا ہوا ہے؟ اصل میں دہائی ہے، 10 نہیں ہے اس حساب سے، ہے نا. لیکن کیا یہ 20 ہو سکتا ہے؟ اب یہ 23 ہے اور اس کو اگر ہم اس طرح جوڑیں گے تو کیا یہ 22 ہوگا؟
یہ 23 ہے اور یہ 22 ہے. یہاں غور کرنا ہے کہ ہمیشہ یہ جگہ خالی رہے گی. ہم نے ایک چھوٹی چیز کو غور کیا ہے کہ 12 ضرب 13 کرتے ہوئے سبز تختی استعمال کرنے پر آسان ہوا تھا اور جلدی ہی ہم نے حساب مکمل کیا تھا. اس لیے ہم یہاں پہلے سبز تختی ہی استعمال کریں گے. اس میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس مستطیل کو بھرنا ہے یا ہمیں اس مستطیل کو بنانا ہے. ایک سبز تختی، 2 سبز تختیاں کیا یہاں ہم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں رکھ سکتے ہیں نا؟ رکھ سکتے ہیں. یہاں ایک اور رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. یہاں کچھ جگہ بچی ہے، اس کو بھریں گے. کتنے رکھ سکتے ہیں اس میں؟ 3 رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اور 3 رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح 6 نیلی سلاخیں رکھی ہیں. یہاں کچھ جگہ ہے، یہاں کچھ بھرتی کر سکتے ہیں نا. تقریباً ہم پہنچ رہے ہیں ہمارے جواب کی جانب. اب کتنے ہوئے؟ یہاں اور کچھ جگہ ہے اور اسے بھی بھر سکتے ہیں، ہے نا. کیا اب ہمیں مستطیل مل گیا؟ مستطیل مل گیا ہے، لیکن کس حساب کے لیے ملا ہے؟ اس حساب کے لیے یہ کیا ہے؟ 22 اور یہ 23. یہاں جو بات غور کرنی ہے وہ یہ کہ ایک بار جب مجھے مستطیل مل جائے تو دیے گئے حساب کو دیکھنے کے لیے اس کو تھوڑا پیچھے لینا ہوگا. اگر ہم اس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک الجھن پیدا ہوگی اور اس الجھن کی وجہ سے دیا گیا حساب بھی جواب میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب ہم حساب کر کے دیکھیں گے کتنے ہیں. 1 سینکڑا، 2 سینکڑے، 3 سینکڑے، 4 سینکڑے اور 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 دہائی، 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی. 4 سینکڑے اور 10 دہائیاں، اس کا مطلب ہوا 500 اور 1 2 3 4 5 6. جواب کیا ہے؟ 506. 5 سینکڑے اور 6 اکائیاں. اس حساب میں کتنے سینکڑے ہیں؟ بچوں کو پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ سبز تختیاں 4 ہیں، اس لیے 4 سینکڑے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ 506. 506 میں کتنے سینکڑے ہیں؟ 5 سینکڑے ہیں. لیکن یہاں ہمیں صرف 4 سینکڑے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو جواب ہمیں ملا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ بنیاد 10 کے نظام کے تحت نہیں ہے. بنیاد 10 کے نظام میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دہائی کے مقام پر کتنے دہائی ہیں؟ 10 دہائیاں ہیں. دہائی کے مقام پر 9 سے زیادہ دہائیاں نہیں رہ سکتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بینک کا کھیل. سب کو یاد ہے؟ 6 دہائیاں اور یہ 4 دہائیاں، کل کتنے ہوئے؟ 10 دہائیاں. 10 دہائیوں کو بینک میں دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ 100 کی سبز تختی ملے گی. اس کو اس طرح رکھیں گے تو یہ جواب ہے. لیکن یہ جواب مستطیل شکل میں نہیں ہے. جواب ہمیں ہمیشہ مستطیل شکل میں مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بنیاد 10 کے نظام کے تحت بولنا ہے تو بینک کی مدد ضروری ہوگی، یا بینک کو جا کر چینج لے کر جب جواب بولیں گے تو یہ بنیاد 10 کے نظام کے تحت صحیح جواب ہے. کیونکہ ہم 506 کو دہائی کے مقام پر دہائی کے 10 ہیں ایسا ہم بھی کبھی نہیں لکھتے. اس کو ہائیر آرڈر تھنکنگ کہتے ہیں. یہ بچوں میں اچھی طرح آنا چاہیے. کیوں ہم 506 کو دہائیوں میں نمائندگی کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ 5
सैकड़े से करेंगे तो वो सही है। इस तरह से हम 23 ज़रब 22 या 22 ज़रब 23 इस हिसाब को हम कर सकते हैं। इसी हिसाब को हम और थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग या ऊंची आदत की सोच बच्चों में पैदा करने के लिए कैसे हम कोशिश कर सकते हैं, हम देखेंगे। इस हिसाब को 28 ज़रब 31 को करेंगे। 28 का मतलब क्या है? ये 23 है, ये 26 है और ये 28 है। और 31 का मतलब ये 30 और ये 1। इसमें करने से क्या होगा? एक रियाजी किट में सिर्फ 20 नीली सलाखें हैं। अब इसमें 6 सब्ज़ तख्तियाँ और यहाँ 2 नीली सलाखें। यहाँ हमें कितने नीली सलाखों की ज़रूरत है? ये दिया गया हिसाब है और ये जवाब है। इसमें 20 हमारे पास, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सलाखें ख़त्म हो गई हैं, यानी हमने इनका इस्तेमाल कर लिया है। जो बचे हुए सलाखें हैं उसमें हम ये नहीं कर सकते। इसी तरह बचे हुए पीले ब्लॉक से भी हम ये नहीं कर सकते, यानी हम एक किट से 22 ज़रब 23 या 24 ज़रब 23 यहाँ तक का हिसाब हम कर सकते हैं। इससे आगे के हिसाब हम इन तदरीसी वसाइलों को इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। अब हम ज़रब को नुमाइंदा मरहले में या रिप्रेजेंटेशनल स्टेज में कैसे करना है ये देखेंगे। 12 ज़रब 13 इसको हमने ठोस शक्ल में बुनियाद 10 की ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके किया था। अब उसी 12 ज़रब 13 को खानादार नोटबुक में करेंगे। पहले 12 की नुमाइंदगी करेंगे, इसी तरह हमने जोड़ा था, है ना। एक दहाई की सलाख और एक अकाई, इसी तरह ये 12 हो गए और एक अदद 13। इसको हमने 3 अकाई जोड़े थे, एक अकाई एक अकाई एक अकाई। अब हमें इस हिस्से को भरना है। इसको भरने पर ही हमको 12 ज़रब 13 का जवाब मिलेगा। तो इसको कैसे भरना है? हमने ठोस शक्ल में इसको क्या भरने के लिए किया था? सब्ज़ तख्ती, यानी सब्ज़ तख्ती कितनी बड़ी है? इसमें 100 खाने भर सकते हैं। ये 10 और ये 10, तो इसमें हमें 100 खाने मिले हैं। 10 ज़रब 10, ये 100 हो गए। इसके बाद क्या किया? 10 की एक सलाख यहाँ जोड़ा है। इसके बाद एक और 10 की सलाख जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ा था। इसके बाद ये दहाई, यहाँ एक दहाई की जगह है और यहाँ एक जगह है। तो अब मेरे पास 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई। तो और कितनी जगह बची है? इतनी जगह बची है। 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1। यहाँ अब 6 अकाइयाँ हैं। तो कुल कितने सैकड़े हैं? इसको यहाँ लिख लेंगे। 1 सैकड़ा है। कितने दहाई हैं? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई। 5 दहाई यानी 50। कितने इकाई हैं? 6।
تو کل کتنے خانے ہیں؟ 12 اور 13. ان کو بھرنے کے لیے کتنے مربع ہیں؟ 6 5 اور یہ 1. جواب 156. یہ ریپرزنٹیشنل یا نمائندہ مرحلہ اس کو ہم کہتے ہیں. اس کو ہم خانہ دار نوٹ بک میں استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں. بچوں کو حساب دیتے ہوئے اگر ہم بہت بڑے اعداد دیں گے تو اس خانہ دار نوٹ بک میں اس کو کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کا تصور آنے تک اس خانہ دار نوٹ بک میں چھوٹے حساب ہی دینا چاہیے. اور ایک اور بات جو غور کرنی ہے وہ یہ کہ اس خالی جگہ کو ہمیشہ 10 کو یہاں سے نہیں لکھیں گے. یہاں نمائندہ مرحلے میں ضرب کا نشان، ملٹیپلیکیشن کا نشان کو یہاں لکھنے کے لیے بولیں گے. یہ خانہ ہمیشہ نشان کے لیے مختص رہے گا. اس میں ہم دہائی یا اکائی کو نہیں جوڑیں گے. اس طرح کی اگر پہلے سے ہم بچوں کو ہدایت دیں گے تو بچے کبھی غلطی نہیں کریں گے اور جواب کبھی غلط نہیں لکھے گئے. بچوں کو ہم نے اس مستطیل شکل کو بھرنے کے لیے، اس میں رنگ بھرنے کے لیے بول سکتے ہیں، یا اس میں اس طرح شیڈ کرنا، رنگ بھرنا، اس کو الگ الگ رنگ بھی لگا سکتے ہیں. اس میں چاہے تو نقطہ لگا سکتے ہیں یا دہائی کے لیے الگ رنگ دے سکتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم رقبہ کا طریقہ، پروڈکٹ میتھڈ کہتے ہیں، لیکن بچے پہلی، دوسری، تیسری جماعت میں رقبے ابھی نہیں سیکھے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم ان کو یہ رقبے کا طریقہ ہے کہیں گے تو بچے رقبہ کیا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. اس لیے ہم ابھی ان کو یہ رنگ لگانے کا طریقہ بتا سکتے ہیں. اس مستطیل یا باکس کو رنگ لگانے کا طریقہ کہیں گے تو بچے اسے بڑی دلچسپی سے سیکھیں گے. اب ہم نمائندہ مرحلے سے تصوراتی مرحلے کی جانب کیسے جائیں گے، کیسے کرنا ہے. پہلے 12 ضرب 13، اس کو 2 طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بکس طریقے سے کر کے دیکھیں گے. اس کو کیسے کرنا ہے؟ 12 ہمیں یہ کس طریقے سے حاصل ہوا ہے؟ جب ہم نے اس کو ٹھوس شکل میں کیا تھا، ہم نے دہائی کی 1 سلاخ لی تھی اور 2 اکائیاں لی تھی. اسی طرح 13 کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ دہائی کی 1 سلاخ لی تھی اور 3 اکائیاں لی تھی. ٹھیک ہے، تو دہائی کی 1 سلاخ اور 2 اور 3 کی اکائیاں، 2 دہائی کی سلاخیں اور 5 اکائیاں. ان کو ضرب کریں گے تو باکس کے طریقے سے کریں گے. اب ہمیں اس باکس کے اندر اس کا جواب لکھنا ہے. کیسے لکھیں گے؟ 10 ضرب 10، اس کا جواب کتنا ہے؟ 100. یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے سبز تختی رکھ کر. 10 ضرب 2 کتنا ہوگا؟ 12 ضرب 13 کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کا جواب ملا ہے، جس میں 2 دہائی یعنی 10 ضرب 2 20. 3 ضرب 10، اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے 30. اور 3 جمع 2 یہ بھی ہم جانتے ہیں 6. اب ملنے والے جواب کو کیا کرنا ہے؟ ان دونوں اعداد کو جوڑنے پر ہم کو ملنے والا جواب 120 اور ان دونوں کو جوڑنے پر ہمیں 36 ملے گا. ان دونوں کو جوڑنے پر کیا جواب آئے گا؟
6, 3 और 2 5 और 1, 156. इसी तरह क्या इन दोनों आदात को भी जोड़ सकते हैं? 130 और ये जमा करने पर 26. 130 को 26 से जमा करने पर कितना जवाब आएगा? वो भी 156. 6 जमा 0 6, 2 जमा 3 5, 1 यहाँ कुछ नहीं, 156. ये बॉक्स तरीक़ेकार है. इसको बॉक्स मेथड क्यों कहते हैं? दिए गए आदात को तफसील से लिखकर छोटे आदात को जोड़ते जाएंगे. अब इसमें हमें क्या मिलेगा? ज़रब करते हुए हमें बड़े पहाड़े याद नहीं रहते, इसलिए छोटे आदात को ही ज़रब करते जाएंगे तो काफ़ी होगा. इससे हमें ये जवाब आसानी से मिलेगा. ज़रब के तस्वुर को असातिज़ा सिखाते हुए पहाड़ों को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि अगर बच्चों ने पहाड़ों को सीख लिया तो ज़रब, जमा, तक़सीम या कोई भी हिसाब आसानी से कर सकते हैं. तो पहाड़ों को कैसे सीखें? पहाड़ों को 1 से लेकर 12, 15, 20, 25 जितने ज़्यादा पहाड़े बरज़बानी याद होंगे इतना अच्छा है. पहाड़ों को बरज़बानी याद दिलाने का तरीक़ा असातिज़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं. इन पहाड़ों को हम किस तरह देख सकते हैं? इसके लिए पहाड़ों का एक जदवल, इसका एक मैट्रिक्स बनाकर देखेंगे. 0 से 10 के आदात के पहाड़ों को कैसे करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. अब इस अदद से इस अदद को ज़रब करने पर मिलने वाला हासिल ज़रब या इसका जो जवाब यहाँ लिखेंगे. 0 से 0 को ज़रब देंगे, यानी मैंने कुछ नहीं रखा इसलिए इसका जवाब नहीं. तो 0 से 0 को ज़रब देंगे तो जवाब 0. 0 को 1 से ज़रब देंगे तो मैंने कुछ नहीं रखा, इसको 1 जोड़ना है या 1 को ज़रब करना है, वो मुमकिन नहीं है, है ना. यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसको कितनी बार रख सकते हैं? कुछ भी नहीं है तो मैं कितनी बार रख सकता हूँ? मुमकिन ही नहीं है, तो 0. इस तरह 0 से किसी भी अदद को ज़रब देंगे तो हमें जवाब 0 ही मिलेगा. 0 ज़रब कोई भी अदद 0 ही है, ये जवाब हमें मिला है. अगर कोई भी एक अदद लेकर इसको 0 से ज़रब देंगे तो क्या होगा? वो भी 0 ही. मेरे पास 1 है, इसको मैं एक बार भी ज़रब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ज़रब कर ही नहीं रहा हूँ इस 1 को, तो जवाब वो भी 0 ही है. तो इन तमाम मुरब्बा का जवाब 0 ही आएगा. अब 1 से 1 को ज़रब देंगे तो कितना होगा? वो 1 है. इसी तरह 1 को 2 से ज़रब देंगे तो, 1 को 3 से ज़रब देंगे तो मैं सिर्फ 1 मरतबा ज़रब कर रहा हूँ, इसका जवाब भी हमें मालूम है. 1 को किसी भी अदद से ज़रब देंगे तो वही अदद आएगा. इसी तरह किसी भी अदद को 1 से ज़रब देंगे तो इसका जवाब भी वही आएगा. किसी भी अदद को 1 से ज़रब देंगे तो वही अदद जवाब में आएगा. 1 को किसी भी अदद से ज़रब देंगे तो इसका जवाब वही अदद होगा. तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखेंगे. अब 2 को 2 से ज़रब देंगे तो यानी 2 का पहाड़ा है ना. 2 मरतबा ज़रब देंगे तो 4, 3 मरतबा ज़रब देंगे तो 6 मरतबा, 4 मरतबा, 7 मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा. 3 को ज़रब देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12, 15
18, 21, 24, 27, 30. اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. 4 کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو 8, 5 کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو 10, 6 کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو 12, 7 کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو 14, 8 کو 2 مرتبہ ضرب دیں گے تو 16. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 اعداد کی چھلانگ. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا؟ 12, 15. ہمارا مقصد اس کو بھرنا ہے. اس کو کس طرح سے بھی بھریں ایک ہی ہے. 18, 21, 60, 70, 80, 90, 100. اب اس کی ایک خصوصیت کیا ہے یہ دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس موجود اعداد جب ہم نے اس کو ضرب کیا تو ایک دلچسپ بات غور کر سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کو وہ دلچسپ بات نظر آ رہی ہے؟ اس میں جو بات ہم غور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم اس طرح کی ایک لکیر کھینچیں گے, یہ لکیر اس مربع کو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. یعنی اس طرف کا حصہ اور اس طرف کا حصہ یہ درمیانی حصہ ہے. یہ ایک حصہ ہے اور یہ ایک حصہ ہے. تو ان دونوں حصوں میں کون سی بات دلچسپی کی نظر آ رہی ہے؟ یہ حصہ اس حصے کا عکس ہے. کیا ایسا بول سکتے ہیں؟ کیا اس میں سیمیٹری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں گے. 7 چوک 28 اور 4 ستے 28. یہ 28 اور اس 28 سے برابر ہے, اور یہ 24 اس 24 کے برابر ہے. یہ 18 اور یہ 18, یہ 10. کسی بھی 2 اعداد کو 2 حصوں میں اگر ہم لیں گے تو وہ آپس میں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی عدد کو کسی بھی عدد سے ضرب کریں گے تو اس کا جواب دوبارہ اسی عدد کو ضرب کرنے پر, جیسے 4 ضرب 8 32 اور 8 ضرب 4 بھی 32 ہے نا. اور 8 اور 4 اس کا جواب یہاں ہے, 4 اور 8 اس کا جواب یہاں, یعنی 4 ضرب 8 32, یہ انٹو بی, بی انٹو یہ. ایک اور چیز جو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 0 ہے. یعنی اسے ایک فارمولا یہ انٹو بی, یعنی 0 کو کسی بھی عدد سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب بھی 0 ہی ہوگا. ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ایک کو کسی بھی عدد سے ضرب دیں گے تو جواب وہی ہوگا. اس عدد کو 1 سے ضرب دیں گے تو وہی جواب ہمیں مل رہا ہے. یہ ضرب 1 از اکول ٹو 1 یا 1 ضرب یہ از اکول ٹو 1, یعنی وہی عدد جب 1 سے ضرب دیا جائے. اسی طرح کسی بھی عدد کو 10 سے ضرب دینے پر یہ ضرب 10, یہ کرنے پر وہی عدد اس کے پیچھے 1 0 آئے گا, ہے نا. وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. کسی بھی عدد کو 10 سے ضرب دیں گے تو ان تمام 1 تا 10 کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں گے تو ہمیں کیا ملا ہے؟ وہی عدد اور 1 0. اگر یہ فارمولے ہمیں معلوم ہو تو ہمیں پہاڑوں کو برزبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر حساب کو بہت آسان طریقے سے کرنا ہو تو ہمیں کیا برزبانی یاد ہونا چاہیے؟ یہ جو ہندسہ ہیں
اساتذہ کو معلوم ہے جب بچوں کو بھی یہ تصور نہیں جانتے کہ یہ زمرہ نمبر ہیں، اسکوائر نمبر ہے نا، 2 ضرب 2 4، 3 ضرب 3 9، 4 ضرب 4 16، یہ سب اسکوائر نمبر ہیں۔ یہ زمرہ نمبر اور اتنا حصہ، اس کو اگر ہم برزبانی یاد کریں گے تو ہمیں تمام پہاڑوں کو سیکھنے کے برابر ہے۔ بچوں کو 4 پنجے کتنے پوچھیں گے تو بچے کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ برزبانی یاد کیے ہوتے ہیں، 1 چوک 2 چوک، اس طرح تمام پہاڑے بولنے کے بعد جواب تک پہنچتے ہیں۔ وہی اگر 5 چوک کتنے یہ پوچھیں گے تو دوبارہ سارے پہاڑے گن کر بتاتے ہیں۔ برزبانی یاد کرنے کی وجہ سے یہ انٹو بی از اکول ٹو بی انٹو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس مشق میں بچوں کو پہاڑوں کو کیسے آسان طریقے سے، یعنی پہاڑوں کو ہم ضرب کے فارمولے کی شکل میں دیکھنا ہے، تب جا کر ہمیں ان تمام 10 عدد کے پہاڑوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے صرف 8 یا 24 یہ اگر معلوم ہو تو کافی ہے، 3 8 24 یہ خود بخود معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ انٹو بے از اکول ٹو بی انٹو یہ، اس لیے اس جدول سے بچے ضرب کو پسند کریں گے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ اس کو بچوں کے ہاتھوں ہی اگر کروائیں تو بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ضرب کو ہم نے ٹھوس مرحلے میں تدریسی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باکس طریقے کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب عام طور پر ہم تصور شکل میں ضرب کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 12 ضرب 13 اسی مثال کو لیں گے، 12 ضرب 13، اس کو کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، 13 ضرب 12 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک طرح سے لکھیں گے تو کیا جواب آئے گا اور دوسرے طریقے سے لکھیں گے تو کیا جواب آئے گا، ہم باکس طریقے پر موازنہ کر کے دیکھیں گے۔ عام طور پر تصور شکل میں ہم ریاضی کے ضرب کو شروع کرنے سے پہلے ہر مقام کا نام لکھنا بہتر رہے گا۔ الف دال الف دال۔ اب ہم ضرب کریں گے۔ اکائی سے اکائی کو ضرب دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 3 دونی 6، 3 ایک 3، یہ بہت آسان ہے۔ اب میں دہائی کے مقام سے اکائی کے مقام کو ضرب کر رہا ہوں، یعنی 1 دوا 2 بھی بول سکتے ہیں یا 10 دوے 20 بھی بول سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، 1 دوا 2، 2 کو لکھتے ہوئے کہاں لکھنا ہے، یہاں لکھنا ہے یا یہاں لکھنا ہے، نیچے کہاں لکھنا ہے، اس طرح کا ایک سوال رہتا ہے۔ عام طور پر اس کا جواب ہے کہ یہیں پر لکھا جائے۔ کیوں یہیں لکھنا ہے، اس تعلق سے سوچیں گے۔ اس سے پہلے اس ضرب کے حساب کو پورا کریں گے۔ 1 ضرب 2 2، 1 ضرب 1 1، لیکن میں نے دہائی کے مقام سے کیا ہے۔ کیوں ہم اس مقام کو خالی رکھیں، کیوں یہاں کچھ نہیں لکھنا ہے؟ بچوں کو یا اساتذہ کو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو کئی جواب آئیں گے۔ اس کو خالی رکھ سکتے ہیں، یہاں ضرب کا نشان لگا سکتے ہیں یا پلس بھی لکھ سکتے ہیں اور صفر بھی لکھ سکتے ہیں، صفر لکھ سکتے ہیں، پلس لکھ سکتے ہیں یا اس طرح خالی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کو
کیا سیکھنا چاہیے؟ جب اس طرح ملٹیپل چوائس، جب کئی جواب دے کر بچوں کو سکھانا چاہیے، یا کون سا بہتر رہے گا، اور اس کو کیوں تصور کے مطابق ہی ہمیں سکھانا چاہیے، تو پھر اس میں کون سا صحیح ہے؟ اگر اس طرح دیکھیں گے تو اس کو 10 سے ضرب دینے کی وجہ سے 10 دوے 20 ایسا بھی بول سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہم اس کو جمع کریں گے، 6، 3 اور 2 5 اور 1۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اساتذہ میں بھی آ سکتا ہے یا بچوں میں بھی آ سکتا ہے۔ 10 دوے اگر 20 ہے تو 10 دہے 100، تو اس کو کیسے ہم لکھیں گے؟ اس کے لیے ہم اسی حساب کو بہت تفصیل سے کر کے دیکھیں گے، اس وقت ہمیں اس کا جواب مل سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو حساب کو میں کر رہا ہوں، 12 ضرب 13 اکائی دہائی اکائی دہائی۔ اب مقام کے مطابق اس حساب کو کریں گے۔ میں اکائی سے ضرب کر رہا ہوں، 3 دوے 6۔ اب اکائی سے دہائی کو ضرب دے رہا ہوں، 3 دہے 30۔ ہر عدد کو ضرب کرنے کے بعد میں اس کو نیچے لکھتے جاؤں گا۔ 10 دوے 20 ہے نا، یہ 20 ہے، یہ 1 ہے نہیں ہے، یہ دہائی کا مقام ہے۔ 10 دوے 20 اور 10 دہے 100۔ اب اس میں جواب وہی آ رہا ہے، 0 0 0 کو 6 سے جوڑیں گے تو 6، 6 3 2 اور 0 جمع کریں گے تو 5 اور یہ 1۔ جب ہم نے اس طریقے سے کیا تھا، اس طریقے میں اور اس طریقے میں، ان دونوں طریقوں میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ 20 جمع 100 120، یعنی ہم اس کو آسان طریقے سے یہی لکھ رہے تھے، 30 جمع 6 36۔ اس طریقے میں ہم ایک سٹیپ کم کر رہے ہیں یا چھلانگ لگا رہے ہیں، یعنی اس سٹیپ کو ہم اہمیت دیے بغیر یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، 6 اور 30 36۔ جبکہ اس طرح بتانے پر بچوں میں ان 0 کو کیوں لکھنا ہے، یہاں 0 کیوں لکھنا ہے، وہ بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اسی حساب کو ہم نے جب بڑے اعداد میں کیا تو اس کا مطلب اور آسانی سے آئے گا۔ 22 ضرب 23، اس کو ہم 122 کریں گے، کیونکہ سینکڑے کا مقام رہے گا تو کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ 23 اکائی دہائی سینکڑا۔ اس کو کرنے پر ہمیں کیا جواب ملے گا؟ اکائی سے اکائی کو ضرب دیں گے، 6 اکائی سے دہائی کو ضرب دیں گے، 3 ضرب 20 یہ 60، 3 ضرب 100 یہ 300، 20 ضرب 2 40، 20 ضرب 20 400، 20 ضرب 100 2000۔ اب یہ جو 0 ہے یہ دہائی کے مقام سے کرنے پر 0 یہاں آئے گا، دہائی کے مقام سے کرنے پر یہاں آتا ہے۔ اس طرح ہم بچوں کو 0 کی اہمیت یا 0 کو کیوں وہاں لکھا جائے اس کی ضرورت کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس کو ہم جمع کر کے دیکھیں گے، جواب کتنا آئے گا؟ 6 6 اور 4 10، 1 یہاں دہائی، 4 اور 3 7، 1 دہائی 8 2، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس جواب میں ہمیں جو چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ دہائی کے مقام سے ضرب کرنے پر 0 یہاں آئے گا، سینکڑے کے مقام سے ضرب دیں گے تو 2 0 آئیں گے۔ یہ ضرب کے تصور کا روپ ہے۔
جمع اور تفریق کو ہم نے اکائی سے کیا، ضرب کو کیوں ہم اکائی نہ کریں، کیوں دہائی کے مقام سے ہی کریں؟ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ حقیقی زندگی کے ایک موقع کو دیکھیں گے۔ ایک کمرے میں 2345 ڈبے رکھے ہیں۔ ان ڈبوں کو مجھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو بدلنا ہے یا یہاں سے وہاں لے جانا ہے، تو کیا ایک ساتھ ڈبے کو لے کر جانا مناسب رہے گا یا ہر ڈبوں کے 10 کٹ بنا کر لے جانا ٹھیک رہے گا؟ ہر 10 ڈبوں کا ایک کٹ بنائیں گے تو 200 کٹ ہوں گے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کو 100 کے کٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت 23 کٹ ہوں گے، اور اگر 1000 کے کٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف 2 کٹ بنیں گے۔ ہم جب بھی اکائی سے 10 کو جوڑتے ہیں تو 10 کے 10 کٹ بنا کر جوڑنے پر، 10 کے 100 جوڑنے پر، 1000 کے کٹ بنانے پر ہم کو آسان طریقے سے نتیجہ ملتا ہے۔ اب 1000 کے 2 کٹ بنا کر لے جانا زیادہ آسان رہے گا کیونکہ 2 ہی باکس رہیں گے۔ اگر وہ بہت زیادہ وزن ہے تو 23 کٹ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ 2345 کے ڈبوں کو ایک ساتھ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو لے جانا بہت وقت لگے گا، لیکن 10 کے کٹ، 100 کے کٹ، 1000 کے کٹ بنانے پر ہم بہت آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ضرب کے تمام کام اکائی سے شروع ہو کر 10، 100، 1000 اس طرح آگے کے مقام یا بڑی اعداد کی طرف بڑھتا ہے۔ ضرب کو ہم حقیقی زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس تصور کو کیسے سیکھ کر ضرب کے تصور کو حقیقی زندگی میں کیسے لاگو کرتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بڑی مقدار، جسے انگریزی میں اسکیل اپ کہتے ہیں، ایک مہمان کو اگر میں 3 اڈلی دیتا ہوں اس جلسے میں، اگر 25 مہمان آئیں گے تو مجھے کتنی اڈلی تیار کرنی ہوگی؟ اس طرح کی ایک صورتحال بچوں کو دے کر تو کتنے اڈلی تیار کریں گے تو 25 مہمان 3 کے حساب سے اڈلی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری آفس میں 30 لوگ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو 500 روپے بونس دیتا ہوں تو میرے پاس کتنی رقم ہونی چاہیے؟ ایک اور، دوپہر کے گرم کھانے سے پہلے بچوں کو 100 ملی لیٹر دودھ دینا ہے ہر بچے کو۔ اگر 150 بچے ہوں تو کتنے لیٹر دودھ ہمارا اسکول میں ہر روز چاہیے؟ ایک دیوار کو رنگ لگانے کے لیے 10 ملی لیٹر رنگ سے 100 اسکوائر فٹ کی جگہ تک ہم رنگ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر 1000 اسکوائر فٹ کی دیوار ہے تو وہاں کتنا رنگ لگے گا، کتنے رنگ کی ضرورت پڑے گی؟ اس طرح ہم ایسے بڑے مقدار، مجھے چھوٹی مقدار معلوم ہے، اسی کو بڑی مقدار کے کیسے کریں گے؟ دوسرا، بتدریج بڑھاتے جانا۔ ہم نے ایک مثال دیکھی تھی، 2345 چھوٹے باکس اگر ہیں تو ان کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو کیسے لے جانا ہے؟ اس کو 100 کا گروہ بنانا ہے، 1000 کا گروہ بنانا ہے یا 1000 کا گروہ بنانا ہے۔ کون سا گروہ بنائیں گے تو ہم اس کو آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کمرے میں 435 کرسیاں ہیں، اس کو ہم ایک دوسرے کمرے میں لے جانا ہے۔ اس کو ہم 50 کا گروہ بنائیں گے تو آسان ہوگا۔ کتنے گروہ ہوں گے؟ 8 گروہ ہوں گے۔ اس طرح 8 گروہ بنا کے لے جانا بہتر رہے گا، یا 100 کے 4 گروہ بنا کر لے جانا آسان ہوگا۔ اس طرح بچے اس طرح کی چیزوں پر غور کرنے کے لیے ان کو ہم تھوڑا سا پش کریں۔
ایک اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یا پھر ہم سوچیں کہ 12 طلبہ افقی لائن عمودی لائن اس میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ افقی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنے طلبہ عمودی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ویژولی یعنی وہ سوچیں کہ کیسے کھڑے ہوں تو وہ 12 طلبہ ٹھیک لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 1200 اسکوائر فٹ جگہ ہے، لینا چاہیے کہ نہیں؟ 1200 اسکوائر فٹ جب بولیں گے تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کس طرح ہوگی یہ 1200 اسکوائر فٹ؟ اگر 1 فٹ بائی 1200 اسکوائر فٹ ہو تو اس جگہ کو لینا چاہیے، یا 30 فٹ بائی 40 فٹ ہونے پر مجھے لینا چاہیے؟ یعنی اس کو تصور میں لا کر اس پر سوچنا کہ زمین کس شکل میں ہے، اگر مجھے ضرب آتا ہو تو اس طرح سوچنے کی طاقت بھی آئے گی۔ اسی کو ہم ناپنے، یعنی 1 ڈزن کیلے ہیں، اگر 36 لوگ ہیں تو کتنے ڈزن کیلوں کی ضرورت ہوگی؟ اس میں ناپنے کے لیے ڈزن کس کو کہتے ہیں یہ معلوم رہنا چاہیے۔ یا اگر 100 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 کے جی چاول کی ضرورت ہے۔ اگر 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہو تو کتنے کے جی چاول کی ضرورت ہوگی؟ یا 30 فٹ بائی 40 فٹ میں کل کتنے اسکوائر فٹ مربع ہیں؟ ضرب سکھانا ہو تو بچوں کو حقیقی زندگی کے موقع یا ان کی زندگی میں وہ کیا کرتے ہیں، ایسی مثالیں دینے پر اس تصور کو بچے پسند کریں گے اور ان کو لاگو کریں گے۔ ہاں، ضرب کو سیکھنے کی وجہ سے ہی حقیقی زندگی میں اس کو حل کرنا آسان ہوا ہے۔ اسی لیے بچوں کو مشق کراتے وقت روزمرہ کی زندگی کی مثالیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ تصور بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ضرب کے تصور میں بچے اور اساتذہ بھی چند غلط فہمیاں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اساتذہ کے اندر کس قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اس کو انگریزی میں مس کنسیپشنز کہتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں جن میں سے سب سے پہلے دہائی کے مقام، سینکڑے کا مقام سے جب ہم ضرب کرتے ہیں تو اس وقت نیچے پلس لکھنا ہے یا انٹو لکھنا ہے یا ضرب کا نشان لگانا ہے یا خالی رکھنا ہے یا پھر صفر لکھنا ہے، یہ ہمیشہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارے جوابات ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہم نے دیکھا ہے، صفر لکھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسرا، ضرب کی تعریف، ڈیفینیشن یا ضرب سے متعلق ووکیبلری، الفاظ کا بچوں میں تعارف کرانا، تصور کا تعارف کراتے وقت ہی بتانا، جیسے یہ حاصل ضرب ہے، یہ ضارب ہے، مضروب ہے وغیرہ۔ اس سے بچوں کو لگے گا کہ ابھی تو میں ضرب سیکھ رہا ہوں، اس درمیان یہ بڑے الفاظ آ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی لیے ایسے الفاظ کا تعارف یا استعمال کبھی بھی تصور کو واضح طور پر سمجھ کر طریقہ کار کی آسانی سمجھ میں آنے کے بعد ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، کیسے ضرب کریں گے تو بہت تیزی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، یعنی اسپیڈ از ایوری تھنگ۔ ریاضی میں اگر ہم کو یعنی اسپیڈ پر زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا؟ حساب کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیٹس بھی کر سکتے ہیں، ویدک بھی کر سکتے ہیں وغیرہ۔ یعنی بچے نے ابھی ضرب ٹھیک سے نہیں سیکھا ہے اور ہم اس کو 3 نئے طریقے سکھانا چاہتے ہیں۔ تصور واضح ہوئے بغیر مختلف طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بچوں کے اندر
الجھن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں جو چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں اساتذہ میں جو ہوتی ہیں تقریباً وہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دہائی سینکڑے کے مقام پر صفر لکھنا ہے یا ضرب لکھنا ہے یا جمع کا نشان لکھنا ہے یا خالی رکھنا ہے۔ دوسرا ضارب کون سا ہے اور مضروب کون سا ہے، ملٹی پلائر اینڈ ملٹیپلیکینٹ، اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اے انٹو بی از اکول ٹو بی انٹو اے کوئی بھی ہو اس کا جواب ایک ہی رہے گا، لیکن جملہ نما سوال کے موقع پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جواب حاصل کرنے کے لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ریاضی کی بنیادی طریقہ کار کو بہت تیزی سے ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ پوچھیں تو اعداد کی بنیادی طریقے کے لیے ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے۔ بہت تیزی سے اگر کرنا ہو تو کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہی بہتر رہے گا۔ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان سب کا سمجھنا کیوں ضروری ہے، تصور کیوں ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد ہی کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے، لیکن کچھ بھی سمجھے بغیر کیلکولیٹر کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ تصور کی وضاحت کے بغیر ہم طریقہ کار کو کرنے جائیں گے، ایسا ہوگا۔ ہم نے اب تک ضرب کو کیسے کرنا ہے یہ سیکھا ہے۔ ضرب کو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جمع کی آسان شکل ہے۔ ہمارا تصور میں یہ ایک مستطیل ہے۔ آخر میں اس ضرب کو سیکھتے وقت ہمیں تصور کی وضاحت کی طرف زیادہ توجہ دے کر اس کے بعد طریقہ کار کی آسانی کی طرف ہم جائیں گے، لیکن سب کچھ ہو جانے کے بعد ضرب سے متعلق چند الفاظ کو وہ کیا ہیں، جیسے ضارب کسے کہتے ہیں، مضروب کیا ہے، حاصل ضرب کیا ہے، ان الفاظ کی مثالیں یا ان کی تعریف ہم نے بچوں کو سمجھایا ہے۔ اس طرح ضرب ہماری حقیقی زندگی میں کس طرح استعمال میں آتا ہے اور ضرب کو ریاضی کے دوسرے عملوں سے کیا تعلق ہے، ان سب کو ہم نے اس ضرب کی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ شکریہ۔